मामलात में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। दूसरा हीरो कासिम सूरी कि क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याका नअबुदु व याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी और आज मेरे व्लॉग में मेरे साथ होंगे मेरे कोयटा वाल भी हैं और पाकिस्तान के मायानाज साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट और व्लॉग भी करते हैं। आजकल वो भी मेरी तरह जलावतनी में है, न्यूयॉर्क में है, वजात सईद खान साहब। तो वो आज मेरे साथ होंगे और बेबाक बातें करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग उनका जो है वो व्लॉग होता है और मैं उनका बड़ा फ़ैन भी हूँ। और आज मुझे मौका मिला है कि वजात सईद खान जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं मेरे साथ। तो वजात भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कासिम खान हंसेंगे वला ज़खुशायम साल अवाल तबीयत से चदी बहुत शुक्रिया ठीक ठाक ज़डीर खुशाल सलम चिता नन ज़मा पर चैनल के वजात भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो जो मैं और आप जिस वजह से आज पाकिस्तान में नहीं हैं, वो जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब और हमारी हुकूमत को जो हटा दिया गया, जिस तरह एक वो साइफ़र आया, पहले लोग हंसते थे कि साइफ़र नहीं है और वो मरियम जो कहती थी अब तो बाहर के ममालिक जो है वो साइफ़र भेजना भी बंद कर देंगे। तो वो आप तो देखें खान साहब के कई दफ़ा इंटरव्यू ले चुके हैं और आप पूरे पाकिस्तान में घूमते भी रहे हैं और स्पेशली जो है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी आप जानते हैं। तो आप बताएं कि आपने किस तरह पाया इमरान खान साहब को, मुख्तलिफ तमाम सियासतदानों के आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं। मुझे थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके चैनल पे आने के लिए। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने शुरू किया। ये सिर्फ मुश्किल काम नहीं है, ये आप जो कर रहे हैं ये जिहाद है और ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपने लीडर के लिए। वेल डन और अल्लाह आपको और हिम्मत दे और सक्सेस दे। मेरा ख्याल है मैंने जब पाकिस्तान छोड़ा 2019 में, तो मैं 2000 से 2004-5 से या 2003-4 से मैंने टीवी करना शुरू किया था। तो 15-16 साल टीवी कर लिया था और उसमें ऑब्वियसली ज़्यादातर मैं हफ्तावार शोज करता था। डॉन के लिए किया, जियो के लिए किया, आज टीवी के लिए किया और दुनिया टीवी के लिए किया। मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी का इंटरव्यू करके जो मैं नर्वस हुआ, जो मैं पहली बार नर्वस हुआ, वो मैं इमरान खान के लिए हुआ। मैं अक्सर नर्वस नहीं होता, आपको मेरी आदत पता है। जी हाँ जी। अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है, बहुत सारी मेरे में खामियां हैं, बट मैं यूजुअली किसी भी सिचुएशन में नर्वस नहीं होता। वो कुछ लोग टीवी पे या स्क्रीन से या स्टेज से हर एक के अलग अलग वो हैं, बट मैं बड़ा नेचुरली, एक मेरा जो भी है स्टाइल है, तरीक़ेकार है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का। मगर मुझे याद है जब 2006 था और इमरान खान का इंटरव्यू करने मैं अपना इस्लामाबाद गया, कराची से मैं डॉन में था और गर्मियां थी और मैं इतना नर्वस हुआ कि मुझे इन्होंने ठहराया हुआ था, पता नहीं किधर, सरीना में ठहराया हुआ था इस्लामाबाद में। तो वो इतनी गर्मियां थी कि मैं सरीना में कपड़े पहन के, टाई पहन के, मेकअप करके उधर से गाड़ी में बैठ के मैं और गाड़ी मुझे इन्होंने, कमीनों ने कौन सी गाड़ी दी, वो बिल्कुल वो जो बिल्कुल अफगानियों वाली जो हाईएस होती है ना, जो उधर तक जाती है बॉर्डर तक, वो वाली हाईएस थी। उसमें एसी नहीं था। तो मैं जब पहुंचा बनीगाला तो मेरी हालत खराब, सूट में, आपको याद है, सूट में, मेकअप में, पूरा वो हर चीज जो की हुई थी, वो मेरी हालत खराब हुई है। मैं उतरा हूं पसीना पसीना, सामने से ना मुझे खान नजर आता है, ऐसे कोने से खान ना भागता हुआ आ रहा है। उसने वो रॉकी वाला, उसने वो रैम्बो वाला वो पहना हुआ है, हेडबैंड जो जॉगिंग करता है। और पुरानी खान ने शर्ट पहनी हुई है और पसीना पसीना हुआ है और आते ही ना मूव करता है, वो खड़े होके भी जॉगिंग जो होती है स्टेशनरी ना, मुझे ऊपर नीचे देखता है, मेरी हालत देख के तरस खाता है और कहता है, आर यू वजात खान? मैं कहता हूँ जी। तो कहता है, यू आर हियर फॉर द इंटरव्यू? मैं कहता हूँ जी, मेरे मुंह से कुछ बात ही नहीं हो रही। तो
وہ اپنے نوکر کو آواز دیتا ہے, کہتا ہے اوے فلانے بٹھاؤ انہیں, اینڈ نکل جاتا ہے. اور پھر اچھا یہ تو پہلا حصہ ہے کہ میں کہ یار نہ پہلی بار تم خان سے ملے ہو, نہ تم نے کوئی صحیح بات کی, نہ تمہاری شکل صحیح تھی, نہ تمہاری کوئی باتیں صحیح تھیں, تم نے کیا کیا. اندر گیا تو گھنٹہ ہم سیٹ اپ کرنے میں, آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے, ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں نا, تو مجھے خان کے نا ساتھ ہی جم تھا اس کا, مجھے بار بار نا آواز آئے ٹنگ ٹنگ, بار بار مجھے آواز آئے نا, میں کہ کیا کر رہے, کیا آواز ہے. اچھا خان ادھر نا ہی واز پمپنگ آئرن, ورک آؤٹ کر رہا تھا. میں اور ڈر گیا, میں نے کہا یار یہ کتنا خوفناک آدمی ہے, رات دوپہر کے 2 بجے یہ کون کرتا ہے. 1 گھنٹہ اس نے نا ٹنگ ٹنگ مار کے, اچھا وہ جب واپس ہے میں کہ یہ تو مجھے کھا جائے گا. میں نے اپنی والدہ کو فون کیا, میں کہ ماما میں تو بہت نروس ہو گیا ہوں. کہتی کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا عمران خان 1.5 گھنٹے سے بھاگ رہا ہے, 1 گھنٹے سے وہ ورک آؤٹ کر رہا ہے, وہ تو مجھے کھا جائے گا. کہتی نہیں ریلیکس کرو. پھر بڑا ریلیکس کر کے ہم نے جو پہلا انٹرویو کیا, it was my the first time but not the last time. But I noticed something about Khan. I noticed something کہ اس کی جو باتیں تھیں وہ اس وقت بھی کلیئر تھیں, وہ آج بھی کلیئر. خان کے پاس ایک پرسپیکٹو تھا, اس سے بہت سارے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں اور کرتے تھے بھی, مگر خان کی پوزیشنز اگر آپ دیکھیں پہلے سے کلیئر تھی. آج کل جو ایشوز چل رہے ہیں, افغانستان پہ خان کلیئر تھا, فلسطین پہ خان کلیئر تھا, مشرق وسطیٰ پہ خان کلیئر تھا, پاکستان کی ایک انڈیپینڈنٹ آزاد فارن پالیسی پہ خان کلیئر تھا, فوج کے رول پہ خان کلیئر تھا. اور یہ کلیئرٹی خان کی رہی ہے. بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ خان جو ہے وہ یو ٹرنز لیتا ہے. مجھے کچھ کم از کم فارن پالیسی میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی خان کی جس پہ انہوں نے کوئی یو ٹرنز لیے ہیں. اور آج دیکھیں, آج ہم جدھر کھڑے ہیں ادھر خان اگر ہوتا, باہر ہوتا, اور جو دنیا میں ہو رہا ہے, خطے میں ہو رہا ہے, یہ بڑا ڈفرینٹ اس کا پرسپیکٹو ہوتا, اور وہ بڑی بالکل نو ڈاؤٹ. سو وہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت سے زیادہ ہمارے خطے کو, ہماری امہ کو, ہمارے ملک کو اس وقت سے زیادہ ایک, اور اس کا ایک برانڈ, اس کے جو وہ پاکستان کا اور امہ کا ایک زبردست برانڈ ایمبیسڈر بھی تھا. بالکل جو اس وقت کمی ہے. آپ دیکھیں اتنے ممالک ہیں امہ میں, اتنے ممالک پہ اس وقت اٹیکس ہو رہے ہیں, کون کھڑا ہے اسلامی دنیا سے جو ڈٹ کے بات کر سکتا ہے یا ہمارا مدعا دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. نہ سعودیہ سے کوئی لیڈر نکلا ہے, نہ کویت سے, نہ بحرین سے, ایون تو میں کہتا ہوں نہ ایران سے کوئی نہیں نکلا جو بات کر سکے, جو ڈٹ کے بات کر سکے, اور انٹرنیشنلی جو بات کر سکے, بالکل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. سو اٹس انفارچونیٹ, ایک اس خطے کا, اس امہ کا, اس ملک کا ایک لیڈر تھا اور وہ اس وقت بند ہے. انفارچونیٹ ایسے وقت پہ, ایسے کرائسس میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی جو سینیریو ہے, جس وجہ سے آج پتہ چلتا ہے کہ اسی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی, اور پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں عاصم منیر ایک قسم کا واسرائے ہے امریکہ کا, اور جو حکم آیا, جس طرح پہلے باجوہ نے کیا, وہ واسرائے بنا ہوا تھا, حکم کی تعمیل کی, اور اب سیم پیج پہ یہ ہے. یہ بڑا خوش ہوتا ہے جب وہ اس کو کہتا ہے کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہماری پارٹی کو کچلا گیا, پہلے کہا خان پہ ریڈ کراس ہم نے لگایا ہوا ہے, نہیں آئے گا. خان نے کہا میں مقابلہ کروں گا, تم کون ہوتے ہو, عوام لگائے گی ریڈ لائن, کوئی اور نہیں لگا سکتا. اور پھر قاتلانہ حملہ بھی ہوا, پھر 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے. آپ کو پتہ ہے میں نے بھی کوشش کی رجیم چینج کو روکوں, رولنگ بھی دی. عدالتیں, آپ کو پتہ ہے آج بھی جس طرح عدالتوں کا حال ہے, لوگ تو کہتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ حال ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شروع دن سے, جب سے پاکستان بنا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہمارے کورٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی رہی ہیں, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے ہوں, دوسرے ہوں, جو بھی. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ تو روکنے کی پوری کوشش کی, اور اس میں عمران خان صاحب نے جو اویئرنیس دے دی پوری قوم کو. آپ دیکھیں مقابلہ کیا, پہلے رجیم چینج کا پتہ ہی نہیں تھا, اس نے بتایا کہ یہ دیکھیں سائفر آیا, مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ظلم بہت ہوا ہے. لوگوں کو شہید کر دیا, 26 نومبر کیا انہوں نے, پھر ابھی مریدکے میں بھی کیا.
تو یہ جو ہارڈ اسٹیٹ بناتا جا رہا ہے عاصم منیر، تو اس کا اب دیکھیں میں اور کچھ لوگ آپ بھی ہیں جو اس کا نام بھی لیتے ہیں عاصم منیر، ورنہ تو یہ اتنا اس کو ہے فرونیت کہ میرا نام کوئی نہیں لے، اس لیے میں اس کے نام نہیں لیتا، اس لیے میں اسے بوٹا کہتا ہوں پیار سے، کیونکہ میں نے سنا ہے رات کو بھی سونے سے پہلے بھی کہتا ہے کہ بوٹ پہنا کے مجھے سلاؤ اپنے اردرلی کو۔ دیکھیں فوج کے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں اور بہت سالوں سے ہو رہے ہیں، مگر ہماری جو زبردست قوم ہے، بہت بڑے دل والی قوم ہے، اس نے فوج کے بہت سارے گناہ معاف کیے۔ 1971 میں جو فوج نے ہتھیار ڈالے، معاف۔ 2011 میں اسامہ بن لادن نے پوری دنیا کے سامنے ناک کٹوائی، معاف۔ 1999 میں کارگل میں ہمارے جو شہید ہیں ان کی باڈیز ادھر ہی چھوڑ دیں کہ ادھر ہی پہاڑوں میں ہندوستانیوں کا دفن کر دو، معاف۔ 1980s میں پاکستان میں کلاشنکوف کلچر لائے، افغانستان میں ہیروئن لائے، ہیروئن کلچر، گانجا لائے، معاف۔ 1965 میں جتنی زمین لی تھی اس سے زیادہ ہی واپس دینی پڑی ہندوستانیوں کو، معاف۔ 1947-48 میں کشمیر کی پہلی جنگ میں زیادہ اچھی کارروائی نہیں کر سکے، معاف 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 معاف۔ ایک مسئلے کے بعد ایک مسئلہ فوج نے جو کریٹ کیا، معاف۔ 2014 میں 150 بچوں کو شہید کروا دیا پشاور آرمی پبلک اسکول میں، وہ بھی معاف۔ مگر فار سم ریزن یہ جو فوج نے کیا ہے 2022-23 سے جو شروع کیا ہے، جی ہاں، عمران کا تختہ پلٹا، عمران کا ووٹ چوری کیا، عمران کو، عمران کی بیگم کو، عمران کی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی، عمران کے ووٹر سپورٹر کا پہلے حق مارا پھر ان کی جان ماری۔ اس پہ جی جو پچھلے 3 سال میں جو فوج کی ریپوٹیشن جو کھوئی ہے اس نے، وہ 75 سال کی محنت جس کے پیچھے ملی نغمے ہیں، ISPR کی فلمیں ہیں، میڈم نور جہاں کے گانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑی بڑی لمبی چوڑی ڈاکیومنٹریاں ہیں، کیا ہے، راشد منہاس روڈ ہے، شبیر شریف روڈ ہے، فلانی یونیورسٹی ہے، مطلب وہ 70 سال کی جو PR ہے، جو پبلک ریلیشنز ہیں، وہ ایک طرف، اور جو پچھلے 2-3 سال میں ان کی جو ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے وہ ایک طرف۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ یار وہ قوم جس نے اسامہ پہ معاف کر دیا، 71 پہ معاف کر دیا، 99 کی کارگل پہ معاف کر دیا، اتنے ان کے گناہ معاف کیے، یہ قوم اس ایشو پہ کیوں نہیں معاف کروا رہی؟ پرائم منسٹرز تو پہلے بھی ہٹے ہیں، جی ہاں، پھانسیاں بھی لگی ہیں، قتل بھی ہوئے ہیں، پہلے بھی وہ بھاگے گئے ہیں، پہلے بھی تختے پلٹے گئے ہیں، پہلا تختہ نہیں ہے عمران کا جو پلٹا گیا ہے۔ اس تختے کے بارے میں واٹس دا ڈفرنس، کیا ہے؟ اور یہ جو ہے یہ المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ دیکھیں سوال تو یہ ہے نا وجاد بھائی کہ 90% قوم خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے ساتھ تو قوم نہیں ہے نا۔ فوج تو اگر فوج کے پیچھے قوم نہیں ہو تو فوج کیا کر سکتی ہے؟ آپ کے سامنے آج تو اس کا مطلب ہے، دیکھیں قوم جب بے نظیر کو پہلی بار ہٹایا گیا، یا بھٹو کو ہٹایا گیا، یا نواز کی 90s کی حکومتیں ہٹائی گئی، قوم تو اس وقت بھی تھی ان کے ساتھ، مگر ایسے نہیں تھی، ایسے نہیں تھی بھائی، ایسے نہیں تھی۔ بھٹو صاحب کے لیے بھی لوگوں نے خودکشیاں کی، مگر یہ سچویشن نہیں تھی، رائٹ؟ بے نظیر کے لیے بھی لوگ نکلے، نواز کے لیے بھی نکلتے تھے، ہوتی تھی پروٹیسٹ، بٹ یہ نہیں ہو رہا تھا، یہ جو ہو رہا ہے، یہ اس نے تو ملک کو آدھا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فائنلی ایک کاز ملا ہے، ایک راستہ ملا ہے، ایک شخص ملا ہے، ایک لوگوں کو شعور ملا ہے جو خان کے ذریعے ملا ہے۔ خان ایک نارمل پرائم منسٹر نہیں ہے، خان ایک ایکسٹراڈنری لیڈر ہے، وہ ایک نارمل پولیٹیشین نہیں ہے۔ نارمل پولیٹیشین وہی کرتا ہے جو باقیوں نے بھی کیا، ڈیل لے کے باہر چلے گئے، ڈیل نہیں ملی باہر چلے گئے، ڈیل ملی واپس آ گئے، الگ الگ لوگوں نے اس کے الگ الگ نام رکھے، کسی نے NRO نام رکھ دیا، کسی نے کیا نام رکھ دیا۔ تو خان کی جو مقبولیت ہے اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خان بہت مقبول ہے، 90% ہے، 99% ہے، یہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم جو غور نہیں کرتے، اور اسپیشلی بوٹا جو جس چیز پہ غور نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے، وہ یہ کہ خان کیوں مقبول ہے، کیوں مقبول؟ اس کے سر پہ سینگ ہے، وہ کیا بہت زیادہ ہی اس میں وہ مردانہ وجاہت ہے؟ کیا بہت ہی لمبا چوڑا ہے، بہت ہی پیارا ہے؟ کیا بات ہے؟ اس کی آنکھیں بڑی نیلی نیلی ہیں، اس کے گال بڑے
پنک پنک کیا ہے خان میں کہ لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو صرف اس کی نہ شکل کی بات ہے نہ اس کی عقل کی بات ہے. خان نے آپ والی بات ہے, خان نے ایک شعور دیا ہے, خان نے ایک اویکننگ کی ہے. اس کو پاپولزم کہتے ہیں, اور پاپولزم جو ہے وہ ایک اسپیشلی ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی بھی ملک میں پاپولزم ایک بہت ڈینجرس, بہت خوفناک قسم کا فنومنا ہے. ہر ایک پاپولسٹ نہیں بن سکتا. جو نیکسٹ خان کی جو نیکسٹ آتا ہے وہ تھا بھٹو جی, وہ قریب آتا ہے خان کے, وہ بھی پاپولسٹ تھا, اور بھٹو کا امپیکٹ بھی آج تک فیل کیا جاتا ہے. بٹ وہ فریکشن تھا خان کا. اور خان کے بارے میں آج ہی گارڈین نے پھر سے چھاپی ہے ایک سٹوری جو جنوری میں چھپی تھی, عثمان سمیع الدین نے لانگ فارم میں لکھی تھی, اور زبردست سٹوری ہے. اس میں لکھا ہے کہ کوئی پاکستانی نہ زندہ نہ مردہ, مرد نہ عورت, نہ امیر آج تک نہ غریب خان سے زیادہ فیمس ہے. تو پاکستان کا سب سے the world's most famous پاکستانی کو آپ کیسے غائب کر سکتے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح کرکٹ میں انہوں نے پرفارمنس دی, سب سے زیادہ پریکٹس کرتے تھے, سب سے زیادہ کپتان بھی جب تھے بیسٹ کپتانوں میں رہے, پھر شوکت خانم بنایا, نمبل یونیورسٹی بنائی, پھر جو وزیر اعظم تھے بھی آپ کے سامنے سب سے زیادہ میٹنگز انہوں نے ہیلڈ کی اور پاکستان کو آگے لے کر گئے, جی ڈی پی بڑھایا, پاکستان کا نام پوری دنیا میں کیا, اور ایک ترقی کی طرف پاکستان جا رہا تھا. کرائسس سے نکالا کووڈ میں. تو آپ ابھی دیکھیں جو یہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, جھوٹے مقدمات ہیں اور عدالتیں جو ہے وہ ریلیف نہیں دے رہی, اور اب بھی جو ہے وہ جب آنکھ کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے, ان کا آنکھ کی بینائی جا رہی ہے, ریٹنا اسپیشلسٹ کو نہیں دکھایا جاتا, فیملی بھی کہتی ہے ان کو الشفا انٹرنیشنل میں لے جایا جائے, ان کے ذاتی معالجین سے ملایا جائے, فیملی ملے, ان کے ٹیسٹ ہوں, باڈی کے بلڈ ٹیسٹ ہوں, تو کچھ نہیں ہو رہا. بیٹوں کو ان کے نہیں آنے دیا جا رہا. آپ دیکھیں ویزا نہیں دے رہے ہیں, اور اب ان کے بیٹے جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں, جنیوا پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس کا جو گروپ ہے زلفی بخاری کے ساتھ, وہاں پہ وہ مل رہے ہیں. تو انٹرنیشنلی آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. کرکٹرز جو ہیں وہ ایکس کیپٹن سارے, انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹس میں, کینیڈا کی, سری لنکا کی, یو کے کی, اب جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ میں بھی جو ہے وہ 26 تاریخ کو ڈیبیٹ ہوگی عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, اور پاکستان میں وہ رات کی اندھیرے میں جو ہے 12 بجے پھر تیسرا ان کو آنکھ میں انجیکشن لگا دیا ہے, اور وہاں پہ ریٹنا اسپیشلسٹ بھی کوئی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے پیمز ہاسپٹل میں. تو اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کی آواز نہیں آئے خان صاحب کی, اس کی تصویر نہیں آئے, سامنے نہیں آئے. تو یہ خوف, یہ جو عاصم منیر, آپ نے اتنے آرمی چیف دیکھے ہیں, تو یہ کیا سب سے بزدل ترین آرمی چیف ہے؟ کیا آپ اس کو کس کیٹیگری میں لاتے ہو؟ دیکھیں, بوٹے پہ میں آتا ہوں, مگر مجھے جو ایک بات نہیں سمجھ آ رہی, جی, قاسم خان, سلمان خان, زلفی بخاری آج سوئٹزرلینڈ میں ہیں, جنیوا میں ہیں, یہ ہاؤس آف لارڈز میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. پچھلے سال, 1.5 سال, 2 سال آلموسٹ ہم نے بہت ادھر ہمارے الگ الگ دوستوں نے مہم کی ہے, ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے, کوریج دی ہے, خود جا کے کانگریس میں بریفنگز دی ہیں, ادھر کی پریس سے بات کی ہے, انگیجمنٹ کی ہے, لیٹرز لکھے ہیں بہت. ہم نے ادھر ہمارے دوستوں نے, ہم نے, آپ نے, سب نے, بہت سارے لوگوں نے. جی ہاں لگے رہے ہیں ہم سب. جی ہاں, مگر مجھے ایک چیز جو میں کہوں گا, اب وقت آ گیا ہے اس کو چینج کرنے کا, اس کو بدلنے کا. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب تک بوٹے کو اور سوٹے کو, ان کے جو اصل جو مالک ہیں, ان کے جو اصل باسز ہیں, جب تک ادھر سے ان کو کلیئر انسٹرکشنز نہیں آئیں گی, یہ جو ہارڈ سٹیٹ والی جو بکواس ہے یہ کرتے رہیں. جی ہاں, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو, پی ٹی آئی کے جو اسٹریٹجسٹس ہیں ان کو, دو لوگوں پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو 2 لوگ ہیں, یہ ان کے اصلی جو سیاسی باپ ہیں وہ ہیں. ایک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اور دوسرا جو ہے محمد بن سلمان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ فار دا آبویس ریزنز بوٹے کو اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے, مگر ان اے وے پاکستان میں وہ اس وقت انٹرسٹڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے جو اسٹریٹجسٹس ہیں, قاسم خان, سلمان خان فیملی, جمامہ گولڈ سمتھ وغیرہ, ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے جو وائٹ ہاؤس ہے اس تک پہنچنا چاہیے.
ہم لوگ کانگریس تک پہنچے ہیں, ہم لوگ سینٹ تک پہنچے ہیں, ہم لوگوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک کو تنگ کیا ہے, مگر وائٹ ہاؤس جدھر ایکچولی اس ملک کا سینٹر آف پاور ہے, سینٹر آف گریوٹی ہے, اس تک پہنچنا پڑے گا. اب یہ جیسے بھی ہو, کیمپین فائنانس کے ذریعے ہو, ڈونیشنز کے ذریعے ہو, لابینگ کے ذریعے ہو, جیسے بھی ہو, اس ملک میں بہت سارے ایسے دروازے ہیں جن کو لیگلی کھڑکایا جا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ قاسم خان اور سلمان خان کو اس وقت پوری کوشش امریکہ کا جو پاور سینٹر ہے اس کی طرف لگانی چاہیے. ساتھ ساتھ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بوٹے کے جو کفیل ہیں محمد بن سلمان اور محمد بن زید, اور یہ کفیل وہی والے ہوتے ہیں جیسے ہمارا کوئٹہ سے پشاور سے اٹھ کے بیچارہ غریب پٹھان جا کے جب ادھر ٹیکسی ڈرائیور بنتا ہے یا ادھر لیبر ویلڈر بنتا ہے, پلمبر بنتا ہے, تو اس کے اوپر ایک کفیل ہوتا ہے جدہ ریاض میں جب وہ نوکری کرتا ہے. وہ آدھے اس کے پیسے بھی لے لیتا ہے مگر اس کے بیسس پہ ہی وہ ادھر آپریٹ کرتا ہے. تو ان کو ہمارا اتحادی کہنا زیادتی ہوگی. یہ بوٹے کے کفیل ہیں, ان کے تحت بوٹا ادھر رہتا ہے, کام کرتا ہے, انویسٹمنٹس کرتا ہے, اور آگے اس کے پلازے شلازے بھی جب ریٹائرمنٹ کے بعد ملیں گے ادھر ہی ملتے ہیں, UAE وغیرہ میں ان کو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان دونوں لیڈرشپس کو لابی کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں سعودی عرب میں, UAE میں, جو کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, بہت فائنینشلی بڑے ساؤنڈ لوگ ہیں, پاورفل لوگ ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. ہمیں ان کی اسٹیبلشمنٹ, ان 2-3 لوگوں کو, محمد بن سلمان, محمد بن زید اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. ہاں ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے, کی گرین لائٹ سے ہی بوٹا وہ کر رہا ہے. کیونکہ بوٹا سوٹا اینڈ کمپنی تاریخی طور پہ یہ بڑے سینسٹیو ہیں اپنی سینکشنز کے بارے میں, اپنے ویزوں کے بارے میں, اپنے فورن بینک اکاؤنٹس کے بارے میں. ان کی ایک دم ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں جب باہر کی جو پاورز ہیں ان کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اس لیے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کیونکہ ایک کھلی چھٹی واشنگٹن نے, ریاض نے, ابو دھابی نے انہیں دی ہوئی ہے. اب سوال بنتا ہے کہ کیوں دی ہوئی ہے, کیا تھا عمران خان میں خیمی تھی کہ جو ایپسٹین فائل میں جو ذکر ہے بالکل ہے. اور وہ سوال بنتا ہے کہ کیا تھی عمران خان میں چیز کہ ایپسٹین دنیا کا سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں بدماش, جو ایک کلب چلاتا تھا, جو اپنی موت کے بعد بھی کلب چلا رہا ہے, اس کا کلب ابھی بھی چل رہا ہے اس کی موت کے بعد بھی. تو سوال بنتا ہے کہ کیا تھا عمران خان میں مسئلہ کہ ایپسٹین نے کہا تھا یہ دنیا کا سب سے خطرناک آدمی. حالانکہ پرامن آدمی ہے عمران خان, آپ کو پتہ ہے, اور انسانیت بچانے کے لیے ہاسپٹلز بنائے, سب کچھ کیا, لیکن ان کی پالیسیز سے یا تو ملتا نہیں تھا. لیکن ایک اور چیز ہے کہ عمران خان صاحب ابھی دیکھیں جیل میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ کے بعد مجھے جو ہے وہ پاکستانی قوم سے امید ہے کہ قوم جاگے گی اور اپنے حقوق کے لیے جاگے گی. نکلے اور وہ نہ ڈیل پہ کر رہے ہیں, نہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو پاکستان میں ناجائز ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائے انٹرنیشنل. لیکن خصوصی طور پہ مجھے کسی سے رعایت نہیں چاہیے, مجھے تو عدالتیں اگر انصاف دیں میں نکل آؤں گا باہر. اور عدالتیں آپ کو پتہ ہے کنٹرولڈ ہیں, اور ابھی بھی جو انہوں نے اپنے بیٹے قاسم خان کے ساتھ جنوری کے بعد اب جو بات کی ہے وہ بھی تقریباً 25-26 منٹ کی بات تھی. اس میں بھی انہوں نے عید کا پیغام دیا, اور ساتھ انہوں نے عدلیہ کو جو لتاڑا ہے, جھنجھوٹا ہے, جو کہا ہے. کتنی شرمندگی ہوتی ہے مجھے سوچ کے کہ ہماری عدلیہ ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ بک جاتی ہے, فیصلے نہیں دیتی. تو یہ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں خان صاحب. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہوئی ہے سہیل آفریدی نے, اور کوئٹہ آپ کا میرا علاقہ ہے, پشین بھی گیا, بڑا جلسہ زبردست تھا, اور اس نے وہاں پہ دبنگ تقریر کی ہے اور للکارا بھی ہے. پھر شودا کے ہمارے شہید تھا ایک, اس کے گھر کوئٹہ بھی گیا, فاتحہ بھی اس نے کی. تو وہاں پہ پشین کے جلسے میں جو اس نے کہا ہے کہ افغانستان سے جو جنگ شروع کی ہوئی ہے, جو خان صاحب شروع سے کہتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, 2600 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے, اور ہمارے اپنے دور میں بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. اور اب آپ دیکھیں بلگرام ایئر بیس دلانے کے لیے جو ہے وہ امریکہ کو وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے, کہتا ہے دہشت گردی ہے. اور اس عاصم منیر کے دور میں پاکستان نمبر 1 آ گیا دہشت گردی کے جو لسٹ آئی ہے جو دنیا میں کہ کس ملک میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ کس طرح کی پھر ہماری فوج ہے, کہتا ہے طاقتور ہوں میں,
SIFC سے جو ہے وہ میں لوگوں کی انویسٹمنٹس لے آؤں گا. حالانکہ پاکستانیوں کا اعتبار ہی نہیں ہے. آپ اوورسیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان پہ بھی کیسز بنا دیتے ہیں, ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کی جو امید ہے پاکستانی عوام سے, اور عوام میں شعور بھی آیا, 8 فروری کو ووٹ بھی ڈالا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 9 اپریل 2022 کو حکومت ختم ہوئی تو 10 اپریل کو پوری پاکستانی نکلے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو یہ ایران کی جو وار چل رہی ہے, اور اس نے جو ڈرایا ہے ابھی شیعہ علماء کو بھی بلایا ہے, تو وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اسٹیٹ انہوں نے تو نام لیا عاصم منیر کا کہ تم چلے جاؤ اسرائیل اور امریکہ, ہم تو نہیں جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی یہ جو مومنٹ شروع کر رہا ہے, یہ عمران خان رہائی مومنٹ, اور اس نے کہا ہے زندگی یا موت کنٹینر بھی بنا رہا ہے, اور انشاءاللہ کیمپس لگائے گا, رجسٹریشن کرے گا, عام پاکستانی آئیں گے اس کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کلک ہو سکتا ہے کہ نوجوان بھی نکلیں, اور جس طرح اہل تشیع علماء بھی کھل کے سامنے آئے ہیں, ان پہ بھی دہشت گردی کے وہی ایک ہتھیار ہے, پرچے کاٹ رہے ہیں. تو یہ تو کس طرح نکلے گی قوم؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تیار ہے بھی یا نہیں؟ یہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ کوسچن کہ لوگ کیسے نکلیں گے. لوگ نکلتے ہیں, مار دیتے ہیں گولیاں, صحیح کاز کے لیے نہیں نکلتے. عجیب سی بات ہے. یہ جو 2-3 اینگلز ہیں. ایک اینگل تو سہیل آفریدی کا اینگل ہے, مگر جی جس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ انہیں ہمت دے. مجھے آئی ریئلی لائک آفریدی, مگر مجھے ابھی تک PTI کی اسٹریٹجی نہیں سمجھ آئی کہ لوگوں کو رجسٹر کر کے, نام لکھ کے, شعور کر کے تو اچھا لگتا ہے, مگر یہ الیکشن مہم کے لیے یہ حرکتیں ہوتی ہیں. یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں کہ لوگ نکلیں, ان کو کارڈ دیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ بھائی جان یہ کام ہے, یہ الیکشن کے لیے ہوتا ہے, یہ انقلاب کے لیے نہیں ہوتا. انقلاب کے لیے آپ کلاس نہیں دے سکتے لوگوں کو. انقلاب کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی جمعے کو اور ہفتے کو صبح 9 سے دوپہر 1 بجے تک کلاس ہوگی کہ انقلاب کیسے لڑا جاتا ہے, تو آپ ضرور آئیے گا. دعوت پہ انقلاب نہیں ہوتا, انقلاب شعور پہ ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے. تو سوال بنتا ہے کہ PTI کی اسٹریٹجی انکلیئر ہے کہ اگر لوگ نکلیں. دوسرے جو مجھے زیادہ میں انٹرسٹڈ ہوں کہ عمران کی جو آخری 3 چالیں تھیں نا قاسم خانہ, جی ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. آخری جو عمران, جس کے بعد ملاقات عمران سے انہوں نے بند کروائی ہے, وہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. جو آخری میٹنگ ہوئی تھی خان کی اپنے لوگوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی پارٹی کی لیڈر سے, اس کے بعد اس کو انہوں نے الگ کر دیا. خان نے 3 چالیں چلی تھی ایک ساتھ, جی ہاں, 3 مورے کھلے تھے. پہلا مورا تھا گنڈاپور کو ہٹاؤ, آفریدی کو لگاؤ. گنڈاپور تھا, آفریدی قبائلی ہے, نوجوان ہے, پیچھے کوئی اس کا بیگیج نہیں ہے, نہ اس کی شادی وادی ہے کہ آپ اس کے, نہ بچے ہیں کہ آپ اسے بلیک میل کر سکیں, جو بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, نہیں آتا. قبائلی بھی ہے. اب قبائلیوں کو امپاور کرنا, ایک ایسے بندے کو لانا جس کا کوئی بیگیج نہیں ہے, بلیک میل نہیں ہو سکتا, وہ ایک یہ زبردست چال لیے تھی. پہلی چال. جی ہاں, دوسری چال جو تھی, اس نے کہا کہ اچکزئی کو لاؤ. اچکزئی اپوزیشن لیڈر آف نیشنل اسمبلی, حالانکہ خان کا حریف ہے, پرانا حریف. جی خان اور اچکزئی کی نہیں بنتی تھی جب یہ خان اقتدار میں تھا, مگر پرانا پاپی ہے, اولڈ وار ہارس ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک ایسی جگہ سے ہے, جس جگہ سے آپ ہیں, جس جگہ سے میں ہوں, جدھر جو ایک ایسا انٹرسیکشن ہے, سب سے پاکستان کا خوفناک انٹرسیکشن ہے. ادھر پٹھان بھی ہے اور ادھر بلوچستان بھی ہے. بالکل, یہ جو انٹرسیکشن ہے, پشتون بیلٹ, ادھر کا پٹھان اس نے لیا. پٹھان تو پورے ملک میں, مگر ادھر کی پارٹی کو چوز کرنا, ادھر کے لیڈر کو چوز کرنا, یہ 2 دکھتی رگیں ہیں, قوم اور صوبہ. اس کے چوراہے پہ رہتا ہے PK میپ, اور PK میپ کو اپنا پارٹنر بنانا, نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن بنانا, یہ دوسرا زبردست مورا تھا. اور تیسرا زبردست مورا, سب سے آپ کہہ سکتے ہیں دور دیکھنے والا, وہ تھا MWM کے راجہ علامہ ناصر باز صاحب کو سینٹ کا لیڈر لگانا, سینٹ کا اپوزیشن. اب شیعوں کا کیا بھائی, آپ PTI کا شیعوں کے ساتھ کیسے اتحاد ہو گیا؟ مگر خان کو پتا تھا, اسے گیم نظر آ رہا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے بین الاقوامی طور پہ خطے میں, یہ یہودی کیا کر رہے ہیں, امریکی کیا کر رہے ہیں,
اسے نظر آ رہا تھا. اور پاکستان کے کن جگہوں پہ MWM جو ہے لگتا ہے؟ بڑے شہروں میں جی ہاں, گلگت بلتستان. اب یہ بڑے شہر سب حساس ہیں, اس میں دبا کے شیعہ ہے ماشاءاللہ سے, اور گلگت بلتستان میں تو میجورٹی ہے. تو 3 پسماندہ اور پسا ہوا 3 طبقے, قبائلی, جی ہاں بلوچستان کا پٹھان, ٹھیک ہے, بالکل, اور اہل تشیع کے جو ہے یہ مسلمین کے اربن ایریا کا اہل تشیع. جی ہاں جی رائٹ. ان تینوں کا یہ 3 جو چالیں چلی ہیں ٹک ٹک ٹک, آج تینوں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے اس نے یہ جب خان کو تو سمجھ آئی, مگر فوج کو بھی سمجھ آئی, اور فوج نے کہا وہ مڑا, یہ تو ایک میٹنگ میں اس نے یہ کر دیا ہے, اس کو ختم کرو. اگر ہر ہفتے اگر منگل کو ملنے دیا, یہ تو 3 منگلوں میں ہماری ایسی تیسی کر دے گا. رائٹ, چوتھے منگل پہ ریٹائر ہونا پڑے گا. تو وہ منگل تھا پچھلا, وہ جو نومبر میں تھا, اور آج کا منگل ہے. تو یہ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ خان نے جو ہے جب وومن سیٹ کا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ MWM میں شمولیت اختیار کر لو. آپ یقین کریں ان کو تو فرق نہیں ہے کہ کون اہل تشیع ہے یا کیا مسلمان دیکھتے ہیں وہ. تو بدقسمتی سے اس ٹائم کچھ ہمارے تھے PTI میں, وہ ڈر گئے, نہیں جی ہمارے گھروں پہ حملہ ہو جائے گا اگر ہم اہل تشیع کی جماعت سے جائیں گے. وہ ایک بہت ہی خوبصورت, میں سمجھتا ہوں, ایک موقع تھا کہ ہم پوری قوم کو ایک کرتے, یہ فرقہ پرستی ختم ہوتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی جو ہے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے سینٹ کا, اور جس بہادری کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, دلیری کے ساتھ. تو ایک موقع عمران خان, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ چالیں چلی ہیں, جو آپ کا ISPR پشاور جا کے کہہ رہا تھا آفریدی نہیں بنے گا اور نہیں بننے دیں گے. دیکھیں نا, بنا بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے. حالانکہ اب مجھے پتہ ہے, میں دیکھیں سسٹم میں رہا ہوا ہوں, کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے ہر چیز کو کیپچر کیا ہوتا ہے. آپ چاہے وزیراعظم ہاؤس میں ہو یا صدر ہاؤس میں ہو یا آپ نیشنل اسمبلی میں ہو یا CM آفس میں ہو, ارد گرد انہی کے لوگ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے آفریدی نے تقریباً 40-50 اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہٹایا ہے, اسی لیے کہ وہ جو بھی آپ پلاننگ کرو وہ پہلے سے باہر نکل جاتی ہے. تو ان کے ساتھ مقابلہ پاکستان کے اندر, جس طرح ان کی جڑیں مضبوط ہیں بیوروکریسی میں بھی ہر طرف, تو ناکام تو انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے پاکستان. اور عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے کہ فوج اپنا کام کرے, ادارے جب بارڈر پہ جائے فوجی اور مداخلت نہیں کرے, سیاسی جماعتوں کو توڑے نہیں, اور پلنے بھولنے دے, عدلیہ کو آزاد ہونے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ راستہ تو ایک ہی ہے, اور راستہ عمران خان ہے, جس کو ہم آخری امید بھی کہتے ہیں, اور جس نے مقابلہ کر کے دکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ ورنہ تو ٹوٹ جاتا ہے جیل کے اندر, جتنی سختی کر رہے ہیں. بشرا بی بی کو زبردستی قید میں رکھا ہوا ہے, اور ابھی لاسٹ جو خان صاحب کا ایکس پہ پیغام آیا ہے ان کے بیٹے کو, جو انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے کئی ہفتے ملنے نہیں دیتے, اور صرف 25 منٹ کی ملاقات کراتے ہیں کتنے ہفتوں کے بعد. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پٹھان آدمی ہو اور اس کی گھر والی کو قید کیا ہو بے گناہ, تو کتنی اذیت میں ہوگا عمران خان. اس کے باوجود نہیں ٹوٹ رہا. آپ دیکھیں مقابلہ کر رہا ہے, اور امید کہہ رہا ہے کہ مجھے غلامی سے بہتر ہے کہ میں اگر جیل ہی میں رہا میں موت قبول کر لوں گا, نہیں اس کی جو ہے بیعت کروں گا, عاصم منیر کے آگے نہیں جھکوں گا. تو یہ ابھی 25 کروڑ عوام ہے. آپ خود سوچیں کہ ایرانی جو سمجھ رہے تھے کہ صرف ان کا سپریم لیڈر کو شہید کیا تو ہتھیار پھینک دیں گے, لیکن وہ آج تک مقابلہ کر رہے ہیں. جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے, انہوں نے 25-26 دن دیکھیں گزار دیے ہیں جنگ میں, اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو ہماری عوام اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, جی ایٹم بم بھی ہمارے پاس ہے, سب کچھ ہے, لیکن حال یہ ہے کہ دہشت گردی میں نمبر 1 ہے. PCL کا جو ہے وہ میچ نہیں ہونے, تماشائیوں کو نہیں آنے دے رہے گراؤنڈز میں. تو ان حالات میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کتنا ضروری ہے اس ملک کے لیے؟ کتنا چلا جا رہا ہے ہمارا ملک, تو پیچھے چلا جا رہا ہے بہت زیادہ. دیکھیں قاسم خان, ایک تو ہم ایسے علاقے سے ہیں, آپ اور میں, جی ہاں, اور خان, ہماری جو اپ برنگنگ ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, ہم تو مطلب بار یہ نہیں بتاتے کہ گھر میں بہنیں کتنی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں بتاتے, نہیں کسی کا کوئی ناکام ہے نہ ہم بتاتے ہیں. صحیح بات, 2 ہیں یا 1 ہے یا 5 ہیں یا 10 ہیں یا 1 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی بہنوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پبلکلی,
اب دیکھیں یہ ہر منگل کے دن باہر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں میں ان لوگوں کو، میں ملک کو کہ وہ لوگ جو شاید ہمارے کلچر سے واقف نہیں ہیں ان کو ایک چیز آج ایک سمجھا دوں، آج جو سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. یہ صرف ایک سیاسی وہ نہیں ہے کہ بھئی وہ پی ٹی آئی ہے تو آپ آرمی ہو، تو وہ پی ایم ایل نون ہے تو وہ پی 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 نہ مڑا. یہ ایک کلچرل وار بھی ہے، اس میں ایک لسانی بھی، ایک گھر کی عزت کا، ایک چادر چار دیواری کا، ایک الگ الگ ڈائنامکس ہیں اس میں طے ہیں، الگ الگ لیئرز ہیں. یہ بالکل نیچے تک کی لیئر پہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے ایک قوم کو، جو ہماری قوم ہے، جس خان بھی اس قوم سے، آپ اس قوم سے، میں اس قوم سے ہوں، انہوں نے جس طریقے سے اس قوم کو خفا کیا ہوا ہے نا، بالکل آپ اس کو جو بھی بولیں، پٹھان بولیں، پشتون بولیں، پختون بولیں، کے پی بولیں، قبائلی بولیں، الگ الگ نام رکھ لیں، جو بھی آپ نے کہنا ہے اپنی مرضی سے. صحیح بات ہے. مگر یہ ایک اخلاق ہے جو یہ کرنا، جس کو انہوں نے گیج نہیں کیا، اس کی ان سے میجر نہیں ہو رہا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بانی کہہ کے اس بندے کو بھلا دیں گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی پیریڈز کو ٹریک کر کے، عدت کے کیسز کر کے، شرمناک بات. آپ یقین کریں آج تک سوچا بھی نہیں، نہ کبھی سوچ سکتے ہیں جو انہیں سمجھ نہیں، یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اتنی نیچ حرکتیں کرتی رہی ہے اس ملک کے اندر، جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے وہ تو چلے، وہ آپ اس کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، مگر آپ کے لیے ایک پوری قوم ہے جو ہزاروں سال سے پٹھان ہے، جو ہزاروں سال سے بلوچ ہے. پاکستانی تو ابھی 70-80 سال ہوئے بنے، ہم ہزاروں سال سے ہم بلوچ اور پٹھان ہیں، اور ہم یہ بات ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ ایک کلچرل مسئلہ بن گیا ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں رہا. سیاسی مسئلہ تو ہر 4-5 سال الیکشن کے ذریعے کوئی بھی قوم صحیح کر سکتی ہے. یہ ایک کلچرل لڑائی ہو گئی ہے، یہ ایک عزت اور آبرو کی لڑائی ہو گئی ہے، یہ لمبی لڑائی ہو گئی ہے، یہ لمبا مسئلہ انہوں نے ڈال دیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے صرف خان کے ساتھ نہیں یا بشرا بی بی کے ساتھ نہیں، ایک پوری پارٹی کے دیگر لیڈرز، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، میری بہن کے ساتھ کیا ہے. جی ہاں، میری اپنی مسز کو انہوں نے جیل میں ڈالا، پکڑ کے لے گئے. اور آپ دیکھیں جس طرح بھی پنجاب میں خصوصاً خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں، آپ دیکھ لیں کہ، اور یہ سنم جاوید دیکھ لو، وہ ان سے نہیں ٹوٹ سکتی. اور خان نے لکھا اپنی آخری ٹویٹ میں کہ قرآن منع کرتا ہے کہ بچوں پہ، عورتوں پر خصوصاً نہ کرو زیادتی، نہ کرو بچوں پہ، ضعیفوں پہ اور عورتوں پہ. خان نے یہ لکھا ہے، اور خان نے نہیں لکھا، اوپر والے نے لکھا ہے. بالکل. یہ انہوں نے اصل میں، قاسم خان، انہوں نے سیاست کو، انہوں نے سیاست کو ایک کلچر سے، ایک عقیدے سے کنفیوز کر دیا ہے. یہ آپ نہیں کنفیوز کر سکتے، سیاست ہے. صحیح بات. یہ آگے چلے گئے ہیں، اور جب اتنا آگے آپ چلے جائیں تو کہتے ہیں نا انگریزی میں there's no coming back، اس سے واپسی نہیں ہے، اس سے خاتمہ ہے، اس سے واپسی نہیں. تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں ملک کے. ایک طرف تو بھی آپ دیکھیں نا، ایران اور جو امریکہ اسرائیل جنگ ہے، اب سن رہے ہیں کہ جی عاصم منیر جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرے گا. آپ مجھے بتائیں کیا کردار ادا کرے گا، ہے کیا کریڈیبلٹی ہے اس کی؟ اور یہ تو وائسرائے بنا ہوا ہے. کیا ایران کو نہیں پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ امریکن لابی کے ساتھ ہے پاکستان، اور ایران کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو وہاں پہ جو بچیاں شہید ہوئے ہیں اس کا انہوں نے تعزیتی پیغام نہیں دیا کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، کم از کم جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے اس حوالے سے تو یہ بولیں. یہ تو اس میں بھی نہیں بول رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سیریس ہے، یا صرف وہی کہ منڈے کے دن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، یا آئل کی پرائسز اوپر نہ جائیں تو ٹرمپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کہا تھا لاسٹ منڈے کو کہ میں ختم کر رہا ہوں جنگ، اور وہ ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی جنگ تو جاری ہے وہاں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیریس انیشیٹو ہے، پاکستان کیا کرے گا، یا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ایران کہہ رہا ہے کہ ترکی اور مصر سے بھی ہمیں وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں؟ تین باتیں کروں گا. ایک تو، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ولاگ میں بھی بولا، ابھی اس پہ میں رپورٹنگ کر رہا تھا، یہ ڈیولپ ہوئی ہے سٹوری. 3 باتیں کروں گا. پہلی بات تو ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، اور مذاکرات کے دورانیے میں ان لوگوں نے، مطلب امریکہ اور اسرائیل نے مذاکرات کے دورانیے میں 2 بار ایران پہ حملہ کیا ہے.
جی जून में मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान पे हमला हुआ और इस बार भी मुज़ाकरात हो रहे थे और उनके दौरानिए में इन्होंने कत्ल शुरू किया और बिल्कुल अभी तक नहीं, कत्ल से एक जंग शुरू की. जो जंग कत्ल से शुरू हो उसमें आप दूसरी साइड को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते, नंबर वन. और ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में जो ईरान की एम्बेसी है, जो सफारत खाना है, उसने भी ये ट्वीट किया है कि इस वक्त जीरो ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो है वो जीरो है इन लोगों पे. पहली बात तो ये है. तो जो इसने 2 बार आप पे मुज़ाकरात के दौरानिए में हमला किया हो, वो तीसरी बार क्यों नहीं करेगा, नंबर वन. नंबर टू, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे नजर आ रहा है कि ये भी एक रूज है. मार्केट्स ज्यादा खराब हो गई थी, स्टॉक मार्केट्स वगैरह, उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रंप ने बोला है. मार्केट्स थोड़ी सी बेहतर हुई हैं. ट्रंप ने तकरीबन 6000 जो मरीन्स हैं उनको बुलवाया हुआ है, वो रास्ते में हैं, उनको 2-4 दिन चाहिए जब तक मुज़ाकरात की बात हो. तो वो ये आप कह सकते हैं कि टाइम बाय करने वाली बात है. साथ साथ उन लोगों के लिए तीसरी बात, जो ढंडोरा पीट रहे हैं कि आसिम मुनीर को पीस प्राइज मिलेगा नोबेल का, और ये शुरू हो गई है बात. इनके जो पिट्ठू हैं, जी हाँ, रातब इन्होंने जो बिठाए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने आसिम मुनीर को नोबेल पीस प्राइज दे दिया है. अभी आसिम मुनीर ने अपनी पेटी नहीं कसी कि कौन सी वाली, ब्राउन वाली पहननी है या ब्लैक वाली पहननी है. जब आएगा जारेड कुश्नर, उसको कौन से वाले बूटों में मैं सलाम करूंगा. अभी तक उसने बूट अपने नहीं तैयार किए, मगर उसके जो टट्टू हैं उन्होंने नोबेल प्राइज तैयार कर लिया. मगर इसमें जो गलतफहमी है इनको वो ये है कि ईरान एक बाशऊर मुल्क है और उसने सिर्फ पाकिस्तान के जरिए नहीं बल्कि इजिप्ट से भी बात कर रहा है, तुर्की से भी बात कर रहा है, ओमान से भी बात कर रहा है. तो ये उसने सिर्फ इनके में ट्रस्ट नहीं किया, पहली बात. दूसरी बात, थोड़ी देर पहले ही आज 2 खौफनाक खबरें आई हैं इधर ही के अखबारों से, जिसमें वाज़ेह है कि आसिम मुनीर के जो बॉस हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो तो चाह रहे हैं कि जंग और हो, वो तो चाह रहे हैं कि रेजिम खत्म हो जाए. आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स की ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी स्टोरी है जो आई है. और इस सब में जो क्लैरिटी जिसमें हमें नहीं है, होनी चाहिए, वो मसले वाली है. और वो ये है कि आसिम मुनीर को ने पाकिस्तान को इस जगह पे नहीं पहुंचाया. अगर ईरान हमें ट्रस्ट करता है, अगर अमेरिका से हम बात कर सकते हैं और अगर हम ये किरदार अदा कर सकते हैं, तो इसमें डेकेड्स की, दहाइयों की सफारतकारी है. ये आसिम मुनीर ने नहीं ये शुरू किया. ईरान के साथ इमरान खान साहब गए कितनी दफा सऊदी अरब के साथ, उन्होंने इमरान एक बार नहीं दीगर बार इमरान ने इंटरवीन किया है. इमरान से पहले कोशिश की उमा एक हो, इमरान से पहले नवाज शरीफ साहब गए, अलग अलग लोगों ने ओवर डेकेड्स ये इन्वेस्ट की है. तो ये सिर्फ बूटे की या सूटे की बात नहीं है. इसमें इमरान, इसमें भुट्टो, इसमें नवाज, इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छे और बुरे जिन्होंने ये मेंटेन की है रिलेशनशिप. तो जो लोग ढंडोरा पीट रहे हैं कि आसिम मुनीर से बेहतर सफारतकार ही नहीं है, वो आसिम मुनीर नहीं हो गया, हेनरी किसिंजर हो गया, तो वो उन्हें मैं कहता हूं कि थोड़ा ठंडा पानी पिए, 2 डिस्पिनों के साथ लीमू शीमू डाल के, नमक शमक डाल के रिलैक्स करें और जाके अपनी बॉडी को कहें कि कोई फिल्म शिम लगाओ, मैं आ रहा हूँ, रिलैक्स करें. अभी एकदम एक्साइट होने की जरूरत नहीं है. इनको बीपी होके मार ना जाए जवानी में, ये जो फिर रहे हैं इनके टाउट्स. मैं दुआ करता हूँ इनके लिए कि थोड़ा सा रिलैक्स करें थोड़ी देर. सही. वजाद सईद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि देखें, इतने जो है पूरे खिते में, मशरिक़ वस्ता में, पाकिस्तान में खुद लड़ाई अपने गले में ले ली है, अफ़गानिस्तान की, और बमबारी कर रहा है, और वहाँ पर भी जो है हस्पताल पे जो अटैक किया है, पूरी दुनिया ने उसको कहा है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अस्पताल में इन्होंने बमबारी की है. तो हमें तो हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, और चाहे अभी ईरान है हमारा हमसाया है और बहुत करीबी ताल्लुक है, सऊदी अरब भी हमारा भाइयों की तरह है, और वहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, अल्लाह ताला का घर है, खाना काबा है. ये सब के होते हुए जो एक लीडर की जो कमी है आज पाकिस्तान में, वो हमें सबको नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो सलूट मार रहा है. क्या उसकी हैसियत है? $1 अरब के लिए जो है वो मिन्नतें करते हैं,
کہ کسی طرح ہمیں جو ہے نا وہ 2 مہینے کے لیے بینک میں رکھوا دو. آپ سوچیں کہ ہم PCL کا میچ تو تماشائیوں کی موجودگی میں کروا نہیں سکتے ہیں پاکستان کے اندر, اور باتیں ہم اتنی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, باتوں سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھر رہا. ایک طرف جو ہے وہ ہماری ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نے جہاز لیا ہوا ہے, وہ جہازوں میں گھوم رہی ہے, اور ایک طرف لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں. ابھی اسموک جو ہے وہ عالمی دنیا میں انڈس میں بھی آ رہا ہے کہ سب سے گندا ماحول جو ہے وہ پاکستان کا ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے آج اتنی کمی محسوس ہوتی ہے عمران خان کی, اور ایسا لیڈر ہمارے پاس ہے جس کو دنیا کہتی ہے کہ اس کو باہر ہونا چاہیے, ان کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, جو ظلم کر رہا ہے یہ, اور صرف واسرائے بن کے کسی اور ملک کے ایجنڈے کو آگے لے کر جا رہا ہے. پاکستان کو جو نعرہ تو لگاتے ہیں فرسٹ پاکستان, لیکن پاکستان کو انہوں نے پیچھے رکھا ہوتا ہے, عوام کو بھیڑ بکری بنایا ہوا ہے, اور صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. آپ سے انشاءاللہ گپ شپ رہے گی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. قاسم خان میں بہت خوش ہوں مجھے موقع ملا, اور میں بہت پراؤڈ ہوں آپ سے کہ آپ یہ زبردست اور مشکل کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور عزت دے اور ہمت دے اور سکسیس دے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اپنا بھی آپ سب بہت خیال رکھیں, اور میرے لیے بھی دعا کریں. پاکستان زندہ باد.